एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि एक फारसी की कहावत है कि 4-5 गीदड़ जो हैं ये बैठे हुए थे, तो उनमें से एक जो है वो कहता है अपने मुतलिक कि सुल्तान पेदर बूथ। तो वो जो 4-5 बैठे हुए थे वो करते रहे हाँ है। इसी बार बार दोहराते हुए को 8-10 और उसी कबील के आदमी गुजरे, तो उन्होंने पूछा भाई क्या है, तो उसने कहा कि मैं सुल्तान पेदर बूथ हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई तुराचे तुम क्या हो? अगर आप मुस्बत अमल करते हैं तो कोई आदमी आपको ऐसा नहीं करेगा। जब भी किसी अमल से आपके साबित होगा कि आपका अमल मनफी है तो लाजमी मरा कि आपकी तरफ बहुत सी निगाहें उठेंगी, कलकुंगलियां भी उठेंगी। पाकिस्तान कश्मीर की आजादी अगर पाकिस्तान के साथी दोस्त साथ नहीं देते तो भी तो होगी, तो चलेगी। दुनिया के किसी भी खित्ते की आजादी जो है वो उस कौम की अपनी जाती जिम्मेदारी होती है। कोई फरीक सानी उसको गाइडलाइन नहीं दे सकता, उसकी तारीख को किसी और जगह मोड़ नहीं कर सकता, जब तक कि उनकी अपनी सोच जो है वो खुद किसी जगह आके मुतबादिल रास्ता इख्तियार नहीं करती। तो मेरा ख्याल है जैसे कि बट साहब को पता है, पिछली बार जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर गुलाम हुसैन आए थे और इन्होंने एक सवाल किया था कश्मीर के मुतालिक, और उन्होंने बड़ी वसी और बड़े खुले तरीके से इजहार किया था कि हम आपकी तारीख आज़ादी के हामी हैं। तो मैं इसी बात पे ख़त्म करता हूँ कि हम हर उस आज़ादी की तारीख के हामी हैं जो सियासी मुआशी इस्तिसाल से पाक मुआशरा कायम करने के लिए मार्ज़ वजूद में आती है और अमल करती है। खान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि उस स्टेज पर तशरीफ लाकर इज़हार राय करें। साहिब सदर, मेरे हम वतन कश्मीरी और बहुत से पाकिस्तानी भाइयों, आज का ये जलसा यौम शोहदाए कश्मीर के सिलसिले में है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इसी दायरे के अंदर रहकर बात करें। अलबत्ता अगर मुझे इजाज़त दे दें आप लोग, तो मैं, चूँकि यहाँ आना बहुत कम होता है, एक तंजीम के सरबराही का बोझ भी मेरे सर पर है, तो इस सिलसिले में अगर तंजीम के नज़रियात के बारे में, अगर तंजीम की कारकर्दगी के बारे में, तंजीम की ब्राइट साइड या डार्क साइड के बारे में आप लोगों में से किसी के जहन पर कोई भी सवाल हो तो उसका जवाब दे दूँ, ये मेरे ख्याल में मुझे ये इजाफी ड्यूटी आप दे देंगे। वैसे मौजू यौम शोहदाए कश्मीर के सिलसिले तक ही रहना चाहिए। जहां तक शोहदाए कश्मीर का ताल्लुक है, 13 जुलाई 1931 का दिन जो था, ये एक दिन था ऐसे ही जैसे साल में 365 दिन होते हैं, वैसे तो जाहिरन एक ऐसा ही दिन था। लेकिन इसकी जो अहमियत बढ़ गई वो एक वाक़े की वजह से बढ़ गई, और हर वाक़या जो होता है उसका एक पस मंजर होता है। कोई भी वाक़या ऐसा नहीं होता जिसके पीछे कोई तारीख ना हो, जिसका कोई पस मंजर ना हो, और वही पस मंजर है जो उस वाक़े की अहमियत की वजाहत करता है। 13 जुलाई 1931 का वाक़या जो था उसका भी एक पस मंजर था, और उस पस मंजर को जाने बगैर ना हम इस दिन की अहमियत को समझ सकते हैं, ना उन अचीवमेंट्स को समझ सकते हैं जो उन शोहदा की कुर्बानियों की वजह से हासिल हुई, और न ही उनसे हमें हमारी मौजूदा तहरीक के सिलसिले में कोई सबक हासिल करने में मदद मिल सकती है। इसलिए हमें उस पस मंजर को देखना चाहिए पहले, जिसके नतीजे में 13 जुलाई 1931 का वाक़या पेश आया।
اور وہ پس منظر ہے 12 جولائی 1931 کا نہیں، 11 جولائی 1931 کا نہیں، بلکہ آج سے تقریباً 4000 پہلے کی تاریخ تک پھیلا ہوا ہے۔ کشمیر کی تاریخ نشیب و فراز، بلندی اور پستی، روشنی اور تاریکی کا بہترین ایک مثال پیش کرتی ہے۔ ایک وقت ہے للتا دتیا کے زمانے میں کہ کاشغر سے لے کر جنوبی ہندوستان تک کشمیر کا پرچم لہراتا ہے۔ یہ ہماری تاریخ کی انتہائی بلندی تھی ایک عہد کی۔ اور اس کے بعد دوسرا دور آتا ہے جب ہم پر دوسرے مسلط ہو جاتے ہیں، ہاں وہ اشوک کی شکل میں تھے، کنشکا کی شکل میں تھے، مغلوں کی شکل میں تھے، درانیوں کی شکل میں تھے، سکھوں کی شکل میں تھے، یا کسی اور کی شکل میں۔ یہ پستی کی انتہا کی ایک جھلک یوں ہے کہ کشمیر کے ایک باشندے کی جان کی قیمت سرکاری طور پر 28 روپے رکھی جاتی ہے۔ کوئی حکمران طبقے کا کوئی فرد ایک عام کشمیری اور خاص کر کشمیری مسلمان کو قتل کرے اور لے جا کر 28 روپیہ سرکاری خزانے میں دے دے تو اس پر کوئی کیس نہیں چل سکتا تھا۔ للتا دتیا کے بعد زین العابدین آیا۔ زین العابدین کے دور میں بھی کشمیر کاشغر سے لے کر سرہند تک کشمیر کا پرچم لہراتا تھا۔ اسی دور کی بات ہے کہ ایک بار فیروز شاہ تغلق ہے یا محمد شاہ تغلق ہے، I'm not sure about it، ان کے اور کشمیر کے حکمران کے درمیان لڑائی ہوئی، ہندوستان کے حکمران کی شکست ہوئی، اور شکست میں پرانے زمانے میں لوگ تاوان دیا کرتے تھے، اس نے تاوان کے طور پر اپنے 2 بیٹیاں کشمیر کے 2 شہزادوں سے بیاہ دی۔ مقصد یہ ہے یہ ساری چیزیں بتانے کا کہ ہم انتہا کو چھو چکے تھے آج سے 500 سال پہلے، اور 31 میں وہ حالات تھے کہ ہم اپنی پستی کو چھو رہے تھے۔ اس لیے جب کوئی چیز انتہا تک پہنچتی ہے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، کوئی جب پستی کی حد تک یعنی یہ ہو جاتی ہے تو اس میں اوپر ابھار شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس ابھار کی ابتدا کے لیے کسی واقعے کی ضرورت تھی، اور وہ واقعہ 13 جولائی 1931 کی شکل میں سامنے آ گیا۔ یہ تاریخ کا حصہ تھا۔ اگر 13 جولائی کا واقعہ پیش نہ آتا تو ایسا ہی کوئی اور واقعہ ہونا تھا جس کے نتیجے میں کشمیریوں کو اس پستی سے نکل کر بلندی کی طرف پہلا قدم رکھنا تھا۔ تو 13 جولائی کو ڈوگرا استبدادی افواج نے کشمیریوں پر گولیاں چلائی، 22 آدمی شہید ہوئے، اور ہمارے وہ احباب، وہ دوست، اور خود ہم میں سے بہت سارے اصحاب جو عموماً کشمیریوں کو بزدلی کا تانا دیا کرتے ہیں، شاید انہیں معلوم نہ ہو کہ کسی ہندوستانی یا کسی پاکستانی نے نہیں بلکہ ایک انٹرنیشنل فیم کے جرنلسٹ نے وہاں جا کر دورہ کیا اور اس نے کنفرم کیا ہے کہ یہ 22 افراد جو تھے ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے پیٹھ پر گولی کھائی ہوئی، 22 کے 22 نے سینے پر گولی کھائی تھی۔ تو 22 افراد نے اپنا خون کا نذرانہ دے کر ہمیں ایک راستہ دکھایا تھا۔ اس وقت پاکستان تو کیا، تحریک پاکستان کی ابتدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت انڈیا والے بھی سوراج کی باتیں کرتے تھے، کانگریس والے بھی انگریز سوزرینٹی کے تحت انٹرنل اٹانومی کی باتیں کرتے تھے، جب ہمارے ہاں سے تحریک آزادی شروع ہوئی۔ 1931 کے شہیدوں کے بارے میں ہمیں سب سے بڑا جو سوال ہم سے ہو سکتا ہے، تاریخ کر سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ واقعی انہیں عظیم سمجھتے ہیں، اگر آپ انہیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں،
تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اور میں سمجھتا ہوں اور تاریخ کا ہر طالب علم سمجھتا ہے کہ آج کا یہ جلسہ ہے یا ہماری جتنی بھی برانچیں ہیں انگلینڈ میں یا آزاد کشمیر میں، ہم تمام برانچوں نے یوم شہدائے کشمیر منایا ہے. یہ ایک فارمیلٹی ہے، یہ ایک چھوٹا سا ایک رسمی فرض ہے. ایکچوئل جو خراج عقیدت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کاز کے لیے اسی طرز پر جدوجہد کرنا جس کاز کے لیے ان لوگوں نے اپنی جانیں دے دی تھی. جیسے میں نے پہلے کہا، اس وقت پاکستان کی تحریک کا وجود نہیں تھا، کانگریس والے بھی ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے. ظاہر ہے اس وقت ان افراد کی نظر میں ان افراد کی منزل کسی الحاق کے بارے میں نہیں تھی. خود مختار بھارت سے یا پاکستان سے الحاق کے بارے میں نہیں تھی، وہ اپنے حقوق کے لیے تھے، وہ ڈوگرا استبداد سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے. اس لیے اگر ہمارے دل میں واقعی ان کے بارے میں کوئی عزت ہے، اگر ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے اس خراج عقیدت کے جذبے کو صرف رسمی معاملات تک محدود کرنا نہیں چاہتے، تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں. جس طرح انہوں نے اپنے خون کا نذرانہ دے کر ایک تحریک کی ابتدا کی تھی. اگرچہ گزشتہ 53 سال، خاص کر آج کے زمانے میں 53 سال بہت بڑی مدت ہوتی ہے. جو واقعات، جو تبدیلیاں آج سے 200 سال پہلے 50 سال میں آتی تھیں، وہ تبدیلیاں آج 5 سال میں آتی ہیں. اس حیثیت سے یہ 53 سال جو ہمارے گزرے ہیں 1931 سے آج تک، یہ بہت بڑی مدت ہے. لیکن اس کو بہت بڑی مدت سمجھ کر نا امیدی کو اپنے آپ پر مسلط کرنا، یہ تاریخ سے روگردانی کے مترادف ہے. اس لیے کہ یہ 53 سال بہت بڑی مدت ہونے کے باوجود اگر ہم اس کو تاریخ کی نظر سے دیکھیں تو یہ ایک چھوٹی سی مدت ہے. ہمارے سامنے بہت سے ممالک ایسے ہیں، بہت سی قومیں ایسے ہیں جنہوں نے 700 سال، ہزار سال تک کے غلامی کے بعد آزادی حاصل کی. ہمارے انگلینڈ کے ہمسائیگی میں آئرلینڈ ہے، صدیوں تک غلام رہا. انگولا کل آزاد ہوا، 500 سال کے بعد آزاد ہوا. اس لیے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ اگر 53 سال میں وہ آزادی نہیں ملی تو آگے بھی نہیں ملے گی. نا امیدی کا کوئی جواز نہیں ہے. ہمیں اگر واقعی انہیں خراج عقیدت پیش کرنا ہے، اگر 13 جولائی 1931 کے رہنماؤں کو، شہداء کو، یا ان زخمیوں کو، یا ان محرکوں کو جنہوں نے اس تحریک کی ابتدا کی تھی، انہیں خراج عقیدت کسی نہ کسی شکل میں پیش کرنا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں. جہاں تک ہماری تنظیم جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا تعلق ہے، ہم کوئی لمبے چوڑے دعوے نہیں کرتے کہ ہم نے یہ کیا یا وہ کیا وہ کیا. اس لیے کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ ان تقاضوں کی روح سے، ان تقاضوں کے معیار سے جو قوم کی طرف سے ہم پر عائد ہوتے ہیں نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن آپ اس پورے ریگستان میں ایک نظر ڈالیں تو اگر چند وہاں نخلستان نظر آئیں گے تو لبریشن فرنٹ کی شکل میں ہی نظر آئیں گے. اس لیے کہ حال ہی میں یوم شہدائے کشمیر کے نقش قدم پر عملاً چلنے والا آدمی مقبول بٹ، ہمیں فخر ہے کہ اگر کسی شخص نے شہدائے کشمیر کی صحیح معنوں میں تقلید کی ہے تو وہ مقبول بٹ تھا. اس کا تعلق ہماری تنظیم سے. آج جموں میں ان کے 2 ساتھیوں حمید اور ریاض پر اسی کیس کے سلسلے میں کیس چل رہا ہے، ان کا تعلق اس تنظیم سے ہے. پچھلے 12-13 مہینے سے سری نگر میں ایک جو نیا رجحان پیدا ہوا ہے، لوگوں میں ملیٹنسی آئی ہے. اب تک تقریباً 2 درجن بم کے دھماکے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ حال ہی میں بٹ صاحب کو جس مجسٹریٹ نے
सन 1968 में फांसी की सजा सुनाई थी, वो हाल ही में सेशन जज की हैसियत से गिरफ्तार वो रिटायर हुआ है, तो उसके मकान को भी बम से उड़ाने की कोशिश की गई। तो इस तरह ये जो मिलिटेंट एक टेंडेंसी पैदा हुई है, हम इकरार करें या ना करें, मैं नहीं करना चाहता, मैं ये इसको कमिट नहीं करना चाहता कि वो हमारे लोग हैं, लेकिन खुद उनके कहने के मुताबिक 20 अफराद हैं, जिनमें से हमारी एक बहन भी शामिल है, जो बमों के केस के सिलसिले में जम्मू में, कोई खुद में, कोई श्रीनगर में कैद है, उनका ताल्लुक डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी तंजीम से। और पहली बार उस कौम के अफराद में जिसे बाहर की दुनिया सही तौर पर या गलत तौर पर बुज़दिल करार देती है, उनकी एक बेटी भी उस जहाद में, उस जद्दोजहद में, उस लिबरेशन मूवमेंट में अमलन शुरू है, और वो इस वक्त जेल में हैं। उनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से हमारी तंजीम से। आपने पढ़ा होगा अखबारात में कि इस साल फरवरी में बर्मिंघम में एक भारतीय सफारतकार का कत्ल हुआ, अगवा हुआ, कत्ल हुआ। वो लोग उसमें थे या नहीं है, ये और बात है, यह काम है अदालत का, अदालत फैसला करे कि वो उन्होंने क्या कुछ किया है या नहीं किया है, क्योंकि मामला अदालत में है और मैं उस पर कमेंट्री नहीं करना चाहता। लेकिन एक हकीकत है कि वो 5 अफराद, 6 अफराद, जिनमें से 5 गिरफ्तार हैं और एक जमानत पर है, और वो 3 अफराद जिनके बारे में कल ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वारंट निकाले हैं, उनका तारुक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से। ये सब बातें बताने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि बावजूद इसके, इस हकीकत के बावजूद कि हम वो कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सके हैं, जिसके लिए हमें शर्मिंदगी भी है, जो हमारी तहरीक आजादी का तकाजा था, जो 13 जुलाई 1931 के शोहदाए कश्मीर की तरफ से हम पर आए फराइज का तकाजा था। लेकिन उसके बावजूद आप मुतमईन रहें, कम से कम हमारे अपने मेंबर, और दूसरे नंबर पर कश्मीरी, और तीसरे नंबर पर हमारे वो गैर कश्मीरी दोस्त, जिनका जो समझते हैं कि वो हमारी तहरीक के साथ हमदर्द हैं, उन्हें ये ज़हन में रखना चाहिए कि अगरचे हम बहुत कुछ नहीं कर सके हैं, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो स्टेज पर तो आकर कही जा सकती हैं, दावे तो किए जा सकते हैं, ऐलानात तो किए जा सकते हैं, या मुतालिबात तो किए जा सकते हैं, लेकिन जब आप उनके अमली मामलात में जाते हैं तो अंदर अमली मुश्किलात इतनी होती हैं कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। अब छोटा सा एक मसला यही ले लें, ये 5 अफराद का, 5 अफराद जेल में हैं। लोग कहते हैं कश्मीरी कुछ नहीं कर सकते। एक भारतीय सफारतकार का कत्ल हुआ, 5 अफराद जेल में हैं, उनका केस लड़ना है, उनकी फैमिलीज को देखना है, उनके बैकग्राउंड को देखना है, उनके बारे में जो 1000 किस्म की बातें हैं उनका मुकाबला करना है। इन तमाम चीजों को वो आदमी जो स्टेज पर आकर मुझ पर तनकीद करता है, तनकीद करना उसका हक है, लेकिन तनकीद करने के साथ ही ये भी देखना चाहिए कि इसके अमली पहलू में कितनी डिफिकल्टीज हैं, और अगर आपको हक हासिल है कि आप लिबरेशन फ्रंट पर या किसी पर तनकीद करें, तो आपको अपने ऊपर थोड़ा सा बोझ फराइज का भी आयद करना चाहिए। अगर लिबरेशन फ्रंट कोई काम करता है, उससे उस पर जो जिम्मेदारियां आएंगी, कुर्बानी की शक्ल में, फाइनेंशियल मामलात की शक्ल में, तंजीमी मामलात में, दौड़ के सिलसिले में, क्या आप लोग उन फराइज को शोल्डर करते हैं? क्या उन बातों के सिलसिले में आप पर जो फराइज आयद होते हैं, क्या आप वो अंजाम देते हैं? अगर आप नहीं देते हैं तो फिर सोचें और उनको अंजाम देने की कोशिश करें। एक बात जो मैं करना चाहता हूं, इस मौजूदा दौर के सिलसिले में मेरे ख्याल में आप जानना चाहते होंगे कि मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल जो है, उसके बारे में लिबरेशन फ्रंट का नजरिया क्या है। अमूमन जज्बाती तौर पर लोग कहते हैं, हमारे पारिस इकबाल साहब के बहुत सी बातों से मैं इत्तेफाक करता हूं और बहुत सी बातों के साथ इख्तिलाफ भी करता हूं, और आप लोगों को एक बात बता दूं मैं कि स्टेज पर आकर कोई आदमी कुछ भी कह सकता है, लेकिन हमारा नजरिया, हमारे पॉलिसी, हमारा अगराज़ व मकासिद, हमारा प्रोग्राम वही है जो हमारे
ہمارے تنظیم کے آئین میں ہے وہی ہے جو تنظیم کا کسی زون کا سربراہ یا تنظیم کا سربراہ پیش کرے. ہر شخص کی ہوئی باتیں ہماری تنظیم کے آفیشیل پالیسی میں شامل نہیں. جیسے میں نے ابھی کہا کہ اگرچہ اپنے اقبال صاحب خوش قسمتی یا بدقسمتی سے یہ ایک ایسے خطے سے تعلق رکھتے ہیں اور ایسی ایک وہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں جن کے منہ سے اس قسم کی باتیں نکلنا کوئی غیر معمولی سی بات نہیں ہے. اس لیے میں ان سے اختلاف کرنے کے باوجود یہ جسٹیفائی کرتا ہوں انہیں. I condone what he says. جہاں تک ہماری تنظیم کا تعلق ہے ہم بھارت کو یا ہندوؤں کو من حیث القوم کنڈم نہیں کرتے. میں نے شاید آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بھی اس جلسے میں کہا تھا کہ مسجد میں اگر میں جاتا ہوں ایک مذہبی فرض کے لیے, انڈیا کا ادریس لطیف وہاں آتا ہے جو ایئر فورس کا وہ تھا, کمانڈر ان چیف تھا, یا مفتی سعید جو انڈیا کی کانگریس کا کشمیر میں صدر ہے, اگر وہ مسجد میں میرے ساتھ آتا ہے تو میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن اور اس مسجد میں پریم ناتھ بجاج یا رگھوناتھ بجاج یا بلراج پوری نہیں آ سکتا, وہ ہمارا مذہبی مسئلہ ہے. لیکن یہاں پر میں کوئی مذہبی عالم کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں, میں یہاں پر ایک سیاسی فرد کی حیثیت سے ہوں. سیاسی فرد کی حیثیت سے پریم ناتھ بجاج جو کشمیر کی خود مختاری کا حامی ہے وہ میرا دوست ہے, اور ادریس لطیف مسلمان ہوتے ہوئے اس کی ایئر فورس نے میرے ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے, وہ میرا دشمن ہے. ایک پاکستانی مسلمان یا پاکستان کا کراچی میں وہ بیٹھا ہوا ہے, کیا نام تھا اس سیکٹری کا, ایک ہندو سیکٹری تھا فرض کرنا کراچی میں, وہ اگر کسی انٹرنیشنل اس پر ایگریمنٹ پر پاکستان کے ریپرزنٹیٹیو کی حیثیت سے میری آزادی کی حمایت کرتا ہے, اس کے مقابلے میں مفتی سعید انڈیا کا نمائندہ بن کر وہاں جا کر اس کی مخالفت کرتا ہے. مفتی سعید مسلمان ہوتے ہوئے بھی میرا دشمن ہے, کشمیری ہوتے ہوئے بھی میرا دشمن ہے. یہ کراچی والا کشمیری نہ ہوتے ہوئے پاکستانی ہوتا ہے, غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی میرا دوست ہے. یہ ہے ہماری پالیسی, یہ ہے ہماری آئیڈیالوجی, اور یہ ہے ہماری سیاسی آئیڈیالوجی. مذہب کا جہاں تک تعلق ہے, خدا توفیق دے دے میں 5 وقت یعنی نماز پڑھوں, وہ میرا مذہبی وہ ہے. اگرچہ مذہب کو سیاست سے الگ کرنا بھی یہ ایک غیر مذہبی بات ہے. مذہب کو سیاست سے الگ کرنا یا یہ کہنا کہ مذہب سیاست کے خلاف ہے یا مذہب منفی سیاست پیش کرتا ہے یا مذہب قوم پرستی کی اجازت نہیں دیتا, یہ بھی غلط ہے. میں کوئی بڑا عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا, لیکن جو لوگ اسلام کا تھوڑا بہت جانتے ہیں, خاص کر ہمارے خان صاحب جانتے ہوں گے کہ نبی کریم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے, مدینہ میں رہنا پڑا, ان کو اپنے مکہ کی یاد آ گئی, تو ہر شام کھڑے ہو کر مدینہ کی طرف منہ کر کے ایسے اپنا سینہ کھولتے تھے, کہ مکہ کی طرف منہ کر کے اپنا سینہ کھولتے تھے اور کہتے تھے کہ مکہ سے آنے والی ہوا جو ہے اس سے مجھے ایک حب الوطنی آتی ہے, ایک تسکین ملتا ہے. تو اس لیے جب ہم وطن کی بات کرتے ہیں, یہ مذہب کے خلاف نہیں ہے, وطنیت مذہب میں بھی ہے. وطن کی بات کرتے ہوئے, کشمیر کی بات کرتے ہوئے ہم مذہب کے خلاف نہیں جاتے, بلکہ ایک حیثیت سے ہم سنت نبوی پیش کرتے ہیں. اس لیے مذہب اور سیاست, مذہب اور وطنیت, مذہب اور لبریشن موومنٹ کو آپ لوگ خدا کے لیے غلط طور پر پیش نہ کریں. ہمارا جہاں تک سیاسی اپروچ ہے یہ پولیٹیکل ہے. میں یہاں آیا ہوں ایک کشمیری کی حیثیت سے آیا ہوں. ایک کشمیری اگر مجھے یہ کہتا ہے کہ کشمیر کو خود مختار رہنے کا حق حاصل نہیں, وہ میرا دشمن ہے, اور وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. دوسرا ایک نان کشمیری جو مسلمان نہ ہوتے ہوئے بھی مجھے یعنی میری ہیلپ کرتا ہے, میری مدد کرتا ہے میرے ملک کی آزادی کے سلسلے میں, وہ میرا دوست ہے. یہ میرا سیاسی نظریہ ہے اور یہی نظریہ ہماری تنظیم کا ہے. جہاں تک عملی اس کا تعلق ہے, اس کے عملی ایسپیکٹ کا تعلق ہے, بہت سارے دوست
خوش فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم نے اگر اسلام کا نام لیا تو سارے مسلمان ملک آ کر ہماری ہیلپ کریں گے، ہمیں کشمیر میں آزادی ملے گی۔ یہ ہماری بہت بڑی خوش فہمی ہے، اور یہ خوش فہمی بھی کسی تھیوریٹیکل اس کی بنا پر نہیں ہے۔ میں اس خوش فہمی کا ذاتی طور پر بہت بڑا خمیازہ خود بھی بھگت چکا ہوں۔ اس لیے ہمیں اپنی سیاسی تحریک کو صرف اس لیے مذہب کے طور پر لینا، میں مذہب کی مخالفت نہیں کرتا، ہمارا بیس جو ہے، ہمارا خون جو ہے، اس میں مذہب رچا بسا ہے، لیکن سیاسی تحریک کو، ایک جدوجہد آزادی کو آپ آج کے دور میں پیورلی مذہبی بنیاد پر، اور وہ بھی لمیٹڈ، وائڈر مذہبی بنیاد پر چل سکتی ہے، لمیٹڈ مذہبی بنیاد پر نہیں چل سکتی ہے۔ ہمارے سامنے ہے دنیا کا سب سے بڑا تحریہ قوم جو ہے وہ چین ہے، اور چین نے آج تک آپ کی آزادی کی مخالفت نہیں کی، اور یہ 40 میں سے 35 ملک ایسے ہیں مسلمان جو عملاً آپ کی آزادی کے مخالف ہے۔ میری نظر میں وہ چین ان 35 کے 35 مسلمان ملکوں سے زیادہ بہتر ہے جہاں تک میری قومی آزادی کی تحریک کا سوال ہے، اور اس کا ثبوت میرے سامنے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اس سٹیج پر پبلکلی نہیں کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اپنے دوستوں کی، ممبروں کی کوئی میٹنگ ہو تو اس میں وہ مثالیں پیش کر سکتا ہوں کہ کس طرح مسلمان حکومتوں نے، مسلمان ملکوں نے ہمارے پیٹ میں چھرا گھونپا ہے۔ پچھلے سال یونائٹڈ نیشنز گیا میں، وہاں میں کوئی وہ اپنا وارڈہائم یا یہ ڈیکولر مجھے آزادی نہیں دے گا، وہاں پر ہم جاتے ہیں کہ وہ ایک فورم ہے جہاں فارن منسٹر وہ یونائٹڈ نیشنز کی لابی میں چپراسیوں کی طرف پھرتے رہتے ہیں، وہاں کسی بھی فارن منسٹر کو پکڑ کر ہم لابی میں بٹھا کر اس سے اپنی بات کر سکتے ہیں۔ ان کے ملک میں جا کر ایسے بھی اکڑ خانی ہوتی ہے، 6 مہینے وہ نہیں دیتے ہیں، ملاقاتیں تک نہیں دیتے ہیں۔ وہاں ایک یہی بٹ صاحب کا مسئلہ تھا، میں اس کو ایک آفیشل ڈاکومنٹ بنا کر سرکولیٹ کرانا چاہتا تھا ساری یونائٹڈ نیشن میں۔ ایک مسلمان ملک کے پیچھے پھرا میں، کسی نے مجھے منہ نہیں لگایا، کسی نے یعنی حامی نہیں بھری۔ اس کے مقابلے میں پاپوا نیو گنی ایک چھوٹا سا ٹائنی جزیرہ ہے ایسٹ، اس میں جاپان اور انڈونیشیا کے درمیان، وہاں کا سفیر تھا، اس نے کہا جی ہم بھی غلام رہے ہیں، ہم اس دور سے گزرے ہیں، ہمارے بھی بہت سارے اس طرح سولی چڑھتے رہے ہیں، اس لیے میں جاتا ہوں۔ اس نے آفیشلی اپنے فارن منسٹر سے اجازت لے کر اس ڈاکومنٹ کو آفیشلی سرکولیٹ کیا۔ اب آپ بتائیں، وہ پاپوا نیو گنی جہاں ایک بھی مسلمان نہیں ہے، وہ میرا دوست ہے، یا وہ کوئی جو عرب لیگ کا پریزیڈنٹ تھا اس وقت، اس سے انکار کیا۔ مراکو اسلامی کانفرنس کا وہ تھا دوسرے نمبر پر، اس سے انکار کیا۔ نیاز نائک نے تو کہا جی میری زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ اس لیے ہمیں ایک ایسی تنظیم کو جو نام جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ہے، قومی آزادی کی جدوجہد میں مصروف ہے، اسے ان مسئلوں میں الجھنا نہیں چاہیے۔ الجھنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ ہماری ایک مذہبی تنظیم ہے، ایسے دیکھا جائے اپنی جگہ بات ہے، اپنی جگہ نا ایک کھلی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کشمیر کو خود مختار ہونا چاہیے، کشمیر میں مسلمانوں کی آبادی 80% ہے، آپ کہتے ہیں کشمیری، آپ کا آئین کہتا ہے کہ کشمیر میں جمہوریت ہوگی، جمہوریت کا مطلب ہے یعنی میجارٹی رول، تو آپ انڈائریکٹلی ناک کو ادھر سے پکڑنے کی بجائے اس طرح سے پکڑ کے کہتے ہیں کہ بھائی وہاں میجارٹی رول ہوگا، وہی ہوگا جو وہاں مسلمان چاہیں گے۔ لیکن اس قسم کی ایک لبریشن موومنٹ کو پیورلی مذہبی دخل بنا کر پیش کرنا عملاً صحیح نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم مذہب کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ مذہب کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور خاص کر ہم مانے یا نہ مانے، سب کانٹیننٹ میں مذہب کو